जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ये जो हमारा सेगमेंट होता है शाम 5 बजे के बाद, इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी बड़ी सियासी शख्सियत से, समाजी शख्सियत से, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से, सेलिब्रिटी से। हमारी कोशिश ये होती है कि उनसे हम रमज़ान मुबारक के हवाले से उनकी तर्ज़ ज़िंदगी भी जानें, साथ ही साथ क्या जो अहकामात अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के लिए कहे हैं उन्हें क्या हम अपने ज़िंदगियों में शामिल कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करें। और फिर ऐसे लोगों की क्या खिदमात होती हैं रमज़ान मुबारक में आम लोगों के लिए, इस पर भी बात करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मुशीर बराए बहरी उमूर यानी पोर्ट्स एंड शिपिंग के मुशीर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। और कैसे? थैंक यू सर। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ हमेशा की तरह सनाख्वां नातख्वां मौजूद हैं, बहुत खुशलहन नातख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता हैं जनाब शकील मदनी साहब। शकील भाई, आप भी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। महमूद भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, रमज़ान मुबारक का महीना और ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कैसे गुजारते हैं सर, क्या शेड्यूल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से ये इस साल जो है हाँ तो काफ़ी, मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी का तो ये पहला ऐसा साल देखा कि रमज़ान के अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ तब्दीलियाँ आ गई। उसकी वजह ये है कि आम हालत में ये होता था कि वैसे नहीं, मैं झूठ नहीं कहूँगा, वैसे नहीं जाता, मगर रमज़ान में हम मस्जिद में जाके फजर पढ़ लेते थे और सहरी के बाद, उसके बाद जो है आदमी तरावियों पे जाए, इफ्तार के बाद, ये थोड़ा बड़ा फ़र्क आ गया। और फिर सारा दिन जब घर में आप बैठ रहे ना, तो वो रोज़े में तो कुछ लोग तो कहेंगे कि आसान हो गया, मेरा कहना है तो मुश्किल हो जाता है। टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये देखिए ना, पहले ये होता था कि जी हो गया सहरी के, उठे, फिर कारोबार पे चले गए, शाम को आदमी घर आ गया, तो बड़ा आसानियाँ होती थी। अब क्योंकि ज़्यादातर वो लॉकडाउन है तो आदमी ज़्यादातर वक्त जो है आराम की कोशिश करता है, मगर वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। हाँ सर, क्या समझते हैं लॉकडाउन की वजह से क्या कोरोना के फैलाव में कमी आई है? देखिए, अगर आप इसको अलग अलग तनाज़े से देखें, एक तनाज़े से देखें तो देखें कमी आई है, क्योंकि अगर हम दूसरे ममालिक से अपने आप को, ठीक है ना, कंपेयर करें तो बहुत कमी है। देखें ना, अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल से 68,000 लोग तो इंतकाल कर गए, बिल्कुल, ठीक है ना। यूके में कोई 30-31 हज़ार, हर जगह बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो मालिक का बड़ा करम है कि मेरे ख्याल से 30,000 तो मरीज भी नहीं है 30,000, ठीक है। तो उस हिसाब से तो बड़ा अच्छा है, और अल्लाह करे कि ये तो ये लॉकडाउन की वजह से कमी है या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया कि चलो, अब ये कह नहीं सकते, इस खित्ते में इतनी एहतियात नहीं है। हाँ, देखिए, अल्लाह ताला का एहसान तो इस मुल्क पे है। हाँ, ठीक है, वो तो है ही है सर, उसी के सारे हम चल रहे हैं। मगर देखें, लॉकडाउन से एक चीज़ तो है, क्योंकि देखें फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वबा एक दूसरे से लगती है। तो जैसे फ्लू है, लग जाता है, तो अगर एक घर में हो तो भी लगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं, मगर है बड़ी खतरनाक वबा। अगर ये कांटेक्ट में लोग आए तो इससे बचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक हमारे क्लोज सर्किल में, सबके क्लोज सर्कल्स में कोई ऐसा शख्स नहीं आ रहा है। एक भी शख्स आया तो कई लोगों को इन्फेक्ट हो जाता है। सर, रमज़ान मुबारक भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन सर सिंध हुकूमत अगर लॉकडाउन की हिमायत करती है, वफाकी हुकूमत कहती है लॉकडाउन सही नहीं है। सिंध हुकूमत कहती है हम लॉकडाउन खोल देंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम वफाकी हुकूमत के कहने पे खोल देंगे लॉकडाउन। वफाकी हुकूमत कहती है अरे भाई क्या कर रहे हैं, इतने लोग ख़त्म हो जाएंगे। सर, ये सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो एक सजेशंस कह लें या जो इख्तिलाफ राय है, कैसे ख़त्म होगा सर? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमको सियासत से हट के काम करना चाहिए। देखिए, आप ये देखें ना कि वफाक कहीं नहीं कह रही कि लॉकडाउन ख़त्म करें, क्योंकि वफाक के जो दूसरे सूबे हैं उनमें भी लॉकडाउन चल रहा है, पंजाब, ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। मगर जो हम बात कर रहे हैं ना कि स्मार्ट लॉकडाउन, देखिए उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन भी हो, लेकिन लोगों को
اذیت نہ ہو اس سے، اور ہم اتنے خوفزدہ نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑنا ہے دڑنا نہیں ہے. اب اگر ہم آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر ہر چیز کو ہم بند کر دیں اور پراپر لاک ڈاؤن کر دیں تو یہ شہر اور یہ صوبہ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، اس میں کوئی 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کی آبادی کو آپ گھر میں بٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ جیسے حکومت راشن دے رہی ہے، وفاق دے رہا ہے، احساس پروگرام بھی دے رہے ہیں، مگر دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ اس اماؤنٹ سے جو احساس پروگرام میں مل رہا ہے یا جو راشن مل رہا ہے، اس سے بھی یہ چیز حل ہونے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ادھر روزگار، لوگ روز کے روز کمانے والے، ریڑھی والے، مطلب ٹھیلے والے، مزدور، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہت سے، میں آپ کو کہوں گا کارخانے نہیں کہوں گا، یہ چھوٹے ریٹیلر ہیں. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے بڑے بڑے شہروں اور بڑے بڑے علاقوں میں تو لاک ڈاؤن نظر آتا ہے. اب آپ چلے جائیں لیاقت آباد میں، ٹھیک ہے نا، یا جو دوسرے علاقوں میں، وہاں لاک ڈاؤن ہو نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے مالز تو ہم نے بالکل صحیح بند کر دیے، سنیما ہال بند کر دیے، اسکول بند کر دیے، بالکل صحیح. مگر چھوٹے دکانداروں کو آپ ایس او پیز بنائیں. دیکھیں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں یہ ڈال دیں، ٹائمنگ چینج کر دیں. اس سے ہمیں بجلی کی بچت اور ہمارے جو ہے میں کہتا ہوں پورے کلچر چینج ہو جائے گا. جو اسلامک کلچر ہونا چاہیے نا، کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دکانیں کھولیں گے، ٹھیک ہے نا، اور شام مغرب کے بعد آپ بند کر دیں گے مغرب تک، تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صبح کھولیں شام 5 بجے تک، یہ بہت اچھی بات ہے. سر آپ کو بہتر نہیں لگتا آج کل جب ہم نکلتے ہیں تھوڑا سا سکون، وہ جو ایک کمرشلزم بہت چھا گیا تھا کراچی پہ، ہر شخص جو ہے وہ رات کے 4 بجے بھی بھاگ رہا ہوتا تھا، دوڑے جا رہا ہوتا تھا، دکانیں کھلی ہوتی تھیں. یہ تو بہت ویسے اگر دیکھا جائے پیسفل. اب میں روڈ پہ نکلتا ہوں، کہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لائف یہی ہونی چاہیے، 5 بجے سب چیز بند ہو جائے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، صبح سے فجر کے بعد سے تمام دکانیں کاروبار کھل رہا، لائٹ سیونگ ہو جائے گی. سر بہت فرق پڑ جائے گا. میرے خیال سے ویسے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، یہ کراؤڈ جمع کرنا، میرے خیال سے ابھی تو یہ کافی عرصے چلے گا. یہ کورونا جاتا ہوا جانے والی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ جب تک اس کا ویکسین نہیں آئے گا تو کراؤڈ. اب آپ دیکھیں نا، عام حالت میں یہ ہوتا تھا شادی میں 500 آدمی گچا گچ، اس کے علاوہ رات کے 12 بجے کھانا کھا رہے ہیں. تو چیزیں کلچرل فرق تو آ رہا ہے. سر لیکن تقریبات نہیں رکی، شادیاں ہی رک گئی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تقریبات ہو یا نہ. میرے خیال سے شادی کرنے کو تو کہیں نہیں روکا ہوا ہے. دیکھیں شادی کی تقریبات روکا ہے. دیکھیں نا، شادی تو دیکھیں نا، اگر آپ سنت کے حساب سے کریں تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اس وقت تو تقریبات ایک نیا ٹرینڈ آ گیا نا، دولہا آتا ہے موٹر سائیکل پہ، بائک پہ، اور اپنی دلہن کو پیچھے بائک پہ بیٹھا کے لے ہو گیا. مگر دیکھا جائے تو دیکھیں گاڑی بھی چل رہی ہے، الاؤڈ ہے، اور تھوڑے سے لوگوں میں یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں. دیکھ رہے چینجز لانا چاہیے ہمیں، چینجز آنی چاہیے. اور دیکھیں یہ میرے خیال سے یہ قدرت کا، میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ اللہ کرے اس کے آنے کے بعد ہم اپنا راستہ تبدیل کر لیں. دیکھیں نا، صحیح بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے آئی اوپنر ہے کہ دیکھیں نا، یہ پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے نا، یہ 1 گرام کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. 1 گرام نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ بھائی دیکھیں اللہ کے اوپر ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیں، ہم یہ دیکھیں اللہ اگر چاہتا ہے تو ایک چٹکی بالکل سے پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس میں سپر پاور جو بھی بولے، آپ دیکھیں ایئر لائنز بند ہو گئے. ایک ایسا وائرس جو اندیکھا، انجانا، یعنی آپ اس کو خود بغیر مائکروسکوپ، اور وہ بھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بغیر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. سنگل RNA وائرس ہے، لیکن ایسا خوف ہے کہ
ایئر لائنز بند, نائٹ کلبس سارے پوری دنیا کے بند, جتنی چیزیں ایسی تھی ہر چیز, سود پہ پابندی جو اللہ تعالیٰ نے سود کے لیے کہا ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سود پہ جو ہے نا زیرو انٹرسٹ ریٹ. دیکھیں ہم یہ بھی کبھی تصور مطلب خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھیں گے کہ رمضان میں عمرہ اور یہ بند ہونا, یہ بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھی آگے, ورنہ کہ رمضان میں اور عمرہ سوال ہی نہیں پیدا, کے اوپر پابندی اور وہاں پہ ایسا ہو, یہ بھی ہمارے سوال ہی نہیں پیدا. مطلب ایک ہوتا ہے نا آدمی خواب دیکھتا ہے بھی ایک چیز کی, دور رس کہیں پہ بھی نہیں موجود تھا, یعنی دور سے دور بھی کسی سوچ میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ بھئی یہ بھی ایسے بھی ہے. اچھا محمود بھائی, اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب وفاقی حکومت کی جانب سے مارکیٹیں اور چیزیں کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, تو سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کو چونکہ پرابلمز ہیں, ٹیکس کے جو اہداف ہیں وہ گر گئے ہیں خاص طور پہ سندھ اور کراچی کی وجہ سے, تو اس لیے وفاقی حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو چاہتی ہے کہ کراچی کو کھول دیا جائے, اگر بیماری پھیلے گی تو سندھ حکومت پہ الزام لگا دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے صحیح میجرز نہیں لیے, آپ کے صحیح اقدامات نہیں تھے جس کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. سر کل بھی صاف الفاظ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی باتیں اپنی جگہ ہم تمام مان لیں گے, لیکن صوبائی خود مختاری اپنی جگہ ہے. سر کیا واقعی یہ سچ ہے کہ ٹیکس اہداف اور تمام چیزیں بالکل کولیپس کر گئی ہیں جس کی وجہ سے وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی کو سندھ کو کھولا جائے؟ چیز میں یہ کلیئر کر لوں کہ وفاقی حکومت اس وجہ سے بالکل نہیں چاہتی, ٹیکسز کی وجہ سے نہیں. اس کی وجہ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب نے سر کل اپنی اسپیچ میں کہا کہ 35% اہداف گر گئے. دیکھیں ٹیکس گر گئے, مگر آپ یہ دیکھیں نا اربوں روپے جو ہے وہ بھی تو احساس پروگرام اور سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں, وہ بھی دی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ اگر یہ کوئی حکومت نہیں چاہے گی, میں ہماری اپنے پی ٹی آئی کی حکومت کی میرے خیال سے کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ اپنے لوگوں کو مروائے ٹیکسز کے مت میں. یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کیونکہ دیکھیں ہم سب پاکستانی اور مسلمان. چلیں سر اس کو ادر وے راؤنڈ لے لیتے ہیں. سر آپ کی پارٹی کے متعدد لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت خدا نخواستہ جان بوجھ کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کو بلاک کر رہی ہے تاکہ وفاقی حکومت کا جو پہیہ ہے وہ روکا جا سکے. بہت اکثر لوگ کہتے ہیں سر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. میں خود نے دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں, میں نے بھی بالکل سنا ہے. اور دیکھیں میرے خیال سے یہ جو ہے نا ہر آدمی کا اپنا کانسیپٹ ہے. نہیں سر یہ اس میں یہ کیا صداقت ہے اس میں, یہ کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں اس بات کی ہے نا سر, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر اس کو الگ الگ انداز سے دیکھنے کی بات ہے, میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس میں صداقت نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب کوئی بھی حکومت وہ نہیں چاہے گی کہ دیکھیں کہ اپنے لوگوں کو تباہ کرے. دیکھیں یہ ہم سب پاکستانی, چاہے معاشی طور پہ ہو, صحت کے معاملے میں ہو, لیکن دیکھیں ہم یہ میرے خیال سے اپنے ذہنوں سے یہ تعصب جب تک نہیں نکالیں گے نا تو ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے. دیکھیں نا آج ہم کیا کہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کراچی کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے وفاق سندھ کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. دیکھیں ہم اختلافات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیں پولیٹکس ہوتا ہے, نارمل ہے, میرے خیال سے 3 سال بعد الیکشن ہوئیں گے پھر پولیٹکس, مگر اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا احساس پروگرام جو چل رہا ہے اس میں تو یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ کس کو کون سے صوبے کو زیادہ دے رہے ہیں, یہ سب کو دے رہے ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, ایک چیز تو آپ کو سر سندھ حکومت اس میں بھی کہتی ہے کہ احساس پروگرام دراصل ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی خاص ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا گیا, ان تمام چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور اگر سر ماشاءاللہ آپ کے جب وزراء جو ہیں وہ اندرون سندھ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں احساس پروگرام کے تحت پیسے مل رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں کون دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں بے نظیر دے رہی ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں, میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. دیکھیں یہ اس حکومت کا بڑا پن ہے. دیکھیں کہ احساس پروگرام کے پرچی کے اوپر اور رسید کے اوپر نہ عمران خان کی تصویر لگی, ٹھیک ہے نا, نہ کہیں پی ٹی آئی لکھا گیا. دیکھیں نا آپ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا, وہ اگر آج اس احساس پروگرام کے رسید کے اوپر عمران خان کی تصویر لگائی ہوتی نا,
ٹھیک ہے نا, جو کہ عام پچھلے حکمرانوں نے لگائی, تو وہ لگائی ہوتی تو پھر ہر آدمی کہتے ہیں عمران خان نے دیا, مگر انہوں نے کہا نہیں اس کو پولیٹیکسائز نہیں کریں. تو تصویر ہٹا دو دی نا بے نظیر, نہیں تصویر ہٹا دی, نہیں نا اس پہ تھا ہی نہیں. دیکھیں احساس پروگرام, دیکھیں لوگوں نے بینر لگائے, تو میں خود گیا تھا سندھ اندرونی سندھ گورنر صاحب کے ساتھ, ہم نے یہی کہا تھا کہ جی کسی کے بینر نہ لگے. دیکھیں ایک حکومت دے رہی ہے, ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو پولیٹیکسائز کرنا. اور آپ یہ دیکھیں اس میں ایک چیز تو ایکسپوز ہوا نا, ہمارے اسپتالوں کی حالت کیا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے کسی کو نہیں ہے. دیکھیں نا میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ بھی اس سے تو اتفاق کرے گی کہ اندرون سندھ اسپتالوں کی کیا حالت ہے, یا وہ بھی وہ کہیں گے بہت اچھا ہے. تو اگر وہ آج بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بالکل صحیح کر رہے تھے, تو پھر تو میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. میرے خیال سے آپ لوگ میڈیا ہے, آپ لے آئے, دیکھیں کیا حالت ہے. دیکھیں لوگ وہاں پہ آج بھی کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا ویکسین کیوں نہیں. لیکن سندھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے نا کہ جب اسپتال وفاقی حکومت کو دیے جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس بھی پیسے نہیں, ہم بھی نہیں چلا سکتے. این آئی سی وی ڈی اور جناح اسپتال کی مثال سر آپ کے سامنے. این آئی سی ڈی اور جناح اسپتال ہم نے تو کہا جون میں آپ دے دیں. سر اب کہاں سے, اب تو آپ کو پتہ ہے کورونا اور سوال ہی نہیں پیدا. وہ تو پولیٹیکل ہو گیا تھا نا بھائی, آپ دیکھیں نا سر. لیکن آنے کے بعد آپ نے واپس کیا سر, آپ کی گورنمنٹ نے واپس کیا, باقاعدہ خط لکھ کے واپس کیا کہ ہمارے پاس فنڈز ایلوکیشن نہیں ہے. وجہ وہ جو 18th امینڈمنٹ کا چل رہا تھا ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے. نہیں سر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, آپ کو باقاعدہ دے دیا گیا. نہیں دیکھیں جب دے دیا دونوں تینوں اسپتال دے دیا گیا سر. ٹائمنگ کی وجہ سے ہم نے کہا اب جون میں ہم نے کہا ہم لے لیں گے, اس وقت پیریڈ نہیں تھا نا بجٹ کا. اور دیکھیں چیزوں کو, آپ اسپتالوں کو دیکھیں, آپ اسکولز کو دیکھیں. دیکھیں 11 سال سے زیادہ اس پارٹی نے حکومت کی. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ خود یا وہ خود لوگ سیٹسفائیڈ ہیں. میں دوسروں کے سیٹسفیکشن کی بات نہ کریں, آدمی اندرونی طور پہ تو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ یار میں مطمئن ہوں کہ جی میں بالکل صحیح جا رہا تھا. آپ سے مزید ہم گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, لیکن وقفے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی صاحب. کعبہ میرے دل میں ہے, مدینہ ہے نظر میں, کعبہ میرے دل میں ہے, مدینہ ہے نظر میں. اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں, اب کون سی رونق کی اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دید تر میں, تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دید والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور مشیر ہیں, وفاقی مشیر ہیں برائے بحری امور. آج ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی اور کرونا کے حوالے سے. اب کچھ بات ان سے پورٹس اینڈ شپنگ کی بھی کرنا چاہیں گے. جی محمود بھائی, خاص طور پہ پورٹس اینڈ شپنگ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو بڑا ہی سینسٹیو
جو شعبہ ہے وہ ہے. پھر کچھ آپ کی حلیات متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی کچھ زیادہ جو منسٹری کا عرصہ ہے وہ پورٹس اینڈ شپنگ میں رہا ہے, اس کی وجہ سے کافی خصوصیت کا یہ شعبہ رہا ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے. ہاں, اور یہ میں کہوں گا امپورٹنٹ کے علاوہ کافی بڑا محکمہ بھی ہے, کیونکہ دیکھیں جو بھی زر مبادلہ آتا ہے یا جاتا ہے وہ پورٹ سے ہی آئے گا, کیونکہ دیکھیں امپورٹس ایکسپورٹس یہ ساری دنیا کے یہیں سے جا رہے ہیں. اور اب ہم جو مطلب پی ٹی آئی یہ کافی کوشش کر رہی ہے کہ بہتر کر رہے ہیں چیزوں کو. ابھی کورونا کے مد میں ہی آپ دیکھیں 15 دن کا میرے خیال سے ریلیف ہم نے دیا ہے, جو ڈیمریجز میں ڈیٹینشن میں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار پہ باہر بھیجیں, مگر اب بدقسمتی یہ ہے کہ کورونا آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اب ہم ایسی پالیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ جہاز خریدیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز آ رہا ہے. افورڈ کر سکتے ہیں سر پاکستانی جہاز؟ دیکھیں کیوں نہیں کر سکتے, دیکھیں جہاز اتنے مہنگے ہیں نہیں. سر کہتے ہیں دنیا کا لگژریس ترین سفر اگر کوئی ہے تو وہ جہاز, پانی کے جہاز پہ. دیکھیں پانی کے جہاز سے آپ کی تو اتنی ایج نہیں ہے میرے خیال سے, اگر کوئی ان کو یاد ہو, انڈیا سے باقاعدہ جہاز آتا تھا حج کے اوپر, پانی کے جہاز میں حج پہ لوگ جاتے سفینہ عرب اور سفینہ عرب, سفینہ حجاج, سفینہ حجاج, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے زمانے میں حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہی 2 مہینے پہلے جو ہے نا وہ نکل جاتے تھے. سفینہ عرب آ کے لنگر انداز ہوتا تھا, یا سفینہ حجاج آ کے لنگر انداز ہوتا تھا. اس میں یہ زیادہ تر, بلکہ ہم پرانی موویز بھی جو دیکھتے تھے, مدینے والے کو میرا سلام کہنا دینا, وہ بالکل اگر آپ پرانی پہ. اور دیکھیں انڈیا سے جب انڈیا کھلا تھا مجھے یاد ہے کہ بامبے سے کافی جہاز آتے تھے, اور دیکھیں چیزیں بہت دنیا میں. اب وہ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پاکستان میں ایک زمانے میں کوئی 36-38 جہاز ہوتے تھے. اب کتنے رہ گئے ہیں سر؟ اب میرے خیال سے 11 رہ گئے ہیں. 11 رہ گئے. یہی حال پی آئی اے کا بھی ہے, یہ کوئی مختلف نہیں ہے سر. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو فضائی اور بحری صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے. اس کی وجہ کہ جو نیشنلائزیشن ہوا نا بھٹو صاحب کے دور میں, اس کے بعد سے لوگوں نے سرمایہ کاری اس میں چھوڑ دیا. سر لیکن ہر ملک کی ایک نیشنل کیریئر تو ہوتی ہے سر, ایک نیشنل شپنگ کمپنی تو ہوتی ہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس پی این ایس سی ہے, اب پی این ایس سی کو ریویمپ کیا ہے, اور کافی عرصے سے میں یہ کہوں گا کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. آج میرے خیال سے 40 سے 50% تیل جو آ رہا ہے وہ ہم پاکستانی جہاز پہ لا رہے ہیں. پاکستانی جہاز, باہر کے جہاز یوز نہیں کیے, باہر کے جہاز یوز نہیں کیے. محمود بھائی مجھے ایک بات ہی بتائیے گا, کہا یہ جاتا ہے کہ خاص طور پہ پورٹس اینڈ پورٹس کے اوپر جو محصولیات کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا اور دوسرے کسٹمز اور باقی چیزیں, سر ان میں کافی حد تک بدعنوانی ہوتی ہے. یعنی آپ مال لے کے آتے ہیں, جس قسم کا مال چاہیں آپ لے کر آئیں, کلیئر کرائیں, لے جائیں, جتنے حساب سے ڈیوٹی دینی ہے کوڑیوں کے مول بھی ڈیوٹی لگوا کے دے جائیں, پکڑا جائے آگے جائے ایڈجوڈیکیشن میں جائے گا وہاں سے کلیئر کرا کے لے آئے. یہاں تک کہ اب یہ کہہ دیا گیا کہ اب اگر ایڈجوڈیکیشن میں جانے کا چکر ہی ہٹا دیا گیا, کہا نہیں اگر کسی کا مال پکڑا جاتا ہے وہ کورٹ سے جا کے چھڑا کے لے کے آئے. دیکھیں ایک چیز میں آپ سے اتفاق بھی کروں گا, اور مگر اس کے اوپر ایک اور چیز آپ کہوں کہ ایسا ہے نہیں اتنا جتنا لوگ بتاتے ہیں. سر ایڈجوڈیکیشن ختم کرنا سر اور کیا کہلاتا ہے سر؟ ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ ہر شعبے میں ہے. دیکھیں یہ جو آپ بدعنوانیت کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ ہمارے کلچر میں آ چکا ہے, بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں. سر کہتے یہ ہیں کہ من حیث القوم اگر کوئی قوم اس طرح کی ہو جائے تو اس کو لیڈر بھی اسی طرح کے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کلچر کو چینج کرنا پڑ رہا ہے نا. دیکھیں جب تک ہم کلچر چینج نہیں کریں گے, دیکھیں جب تک وہ بولتے ہیں نا خوف, دیکھیں یہی یہاں سے 1 گھنٹے کا سفر ہے دبئی. جو آدمی ڈرائیور یہاں گاڑی چلا رہا ہے اور وہاں گاڑی چلا رہا ہے, زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. لائن میں لگے گا, گاڑی چلائے گا, دیکھے گا, کیمرہ دیکھے گا, کیمرہ سالک کا خیال رکھے گا کہ جرمانہ پڑ جائے گا. رشوت یا کوئی چیز نہیں, وہ نہیں ہوگا. ٹیکسی والا بھی آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جزا اور سزا ہے, سسٹم اور جزا اور سزا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں ذرا سی خوف آ گیا کرونا کا, جس کو آپ سزا کہتے ہیں نا, کیسے لوگ ہاتھ بھی دھو رہے ہیں,
ٹھیک ہے Social distancing بھی یہ ہاتھ دھونا اور یہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے مسلمان کا, میں نصف ایمان کہلاتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم کیا کہنے جی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اب فرق پڑ رہا اب فرق پڑ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو لو, چیزوں کو اسپرے کر. دیکھیں وہی چیزیں کلچر, ہم یہ جو ہمارا کلچر ہے نا کرپشن کا, یہ فاسٹ ہوا 71 کے بعد. اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک سائیکل کی طرف فاسٹ موومنٹ پہ آ گئے. ہم سب زیادہ تر لوگ جلدی میں آ گئے, ورنہ بڑا پرسکون شہر اور بڑا پرسکون ملک تھا, ہر کسی کو جلدی نہیں تھی. اب وہ دیکھا دیکھی, آپ کے ہاں ٹی وی ہے تو اس کے یہاں فریج ہے تو اس کے ہاں یہ گاڑی ہے, تو اس چینجز نے لوگوں کو مجبور کر دیا. دوسری چیز میں اہم بات بتاؤں گا جو کہ حالانکہ میری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس کو صحیح کرنا ہے. گورنمنٹ سرونٹ کی تنخواہ اتنی کم ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو مجبور آپ کر رہے ہیں کرپشن کے اوپر. یہ لفظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک 21 گریڈ آفیسر جو کہ میرے خیال سے آپ لے لیں انکم ٹیکس کا یا کلیکٹر, اس کی ان کی تنخواہ کیا ہے 2 لاکھ روپے. آپ جس آدمی کے قلم میں کروڑوں روپے ادھر ادھر کر سکتے ہیں, بالکل اربوں روپے سر, اربوں روپے. آپ نے کلیکٹر کسٹمز کی جو ڈیلی کی جو یعنی کلیکٹریٹ کی جو انکم ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ہوتی ہے, تو وہی میں آپ اربوں روپے کی بات ہے. تو اس کو آپ 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ جو بیوروکریٹ. لیکن سر ہمارے یہاں ایسے ایماندار افسران موجود ہیں جو اربوں روپے پہ, میں خود پرسنلی جانتا ہوں, کوٹ قاسم کلیکٹر ممتاز علی کھوسو صاحب, یہ اور ایسے لوگ ہیں. آپ سے اگری کرتا ہوں, مگر آپ یہ دیکھیں نا ان کا بہت سے لوگوں کا بیک گراؤنڈ یہ کہ ان کے ذاتی اپنے جو ہے آمدنی کہیں اور سے ہے. ایک آپ نارمل آدمی کو مجھے بتا دیں 2 لاکھ میں وہ اس کو آپ سفید پوش کہتے ہیں, وہ ایک سٹیٹس میں ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک بات اور آپ سے جاننا چاہوں گا, کہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کنٹرول میں بیوروکریسی نہیں ہے. یعنی آپ کی یہ ظاہر سی بات ہے, جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے لوگ آتے ہیں اور سول سروسز میں موجود ہوتے ہیں, سر ملک کی باغ ڈور دراصل یہی چلا رہے ہوتے ہیں. جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا آپ کی, یہی آپ کی پوری, آپ کا پورا ملک چلا رہی ہوتی ہے. سیاسی لوگ تو خالی بیٹھے ہوئے سر منسٹریز کی لیول تک ہوتے ہیں نا سر, آگے امپلیمنٹیشن تو کرنی سیکٹریز نے, ڈپٹی سیکٹریز نے, کمشنرز نے, ڈپٹی کمشنرز نے کرنی ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اپوائنٹیز ہیں ہی نہیں سر جو بیوروکریٹس ہیں, تو جن کی پہلے حکومتیں نہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے بندے باقاعدہ بھرتی کیے ہیں مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھا کے, تو اب ظاہر سی بات ہے بیوروکریٹس دوسری حکومتوں کے ہیں. آپ حکومت تو کرتے ہیں لیکن آپ کی رٹ نہیں چلتی سر بیوروکریٹس میں. دیکھیں رٹ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں میں آپ سے اتفاق کروں گا, بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے. میں نے سندھ گورنمنٹ کو کہا تھا آٹے کے بحران پہ, جی ٹھیک ہے نا, سندھ گورنمنٹ اگر چاہے بھی نا تو میں نے کہا تھا دیکھیں ریٹ ہی کا تو پرابلم ہے, اس پورے ملک میں ریٹ کا پرابلم ہے. آج جو مہنگائی ہے اس کی وجہ کیا, ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. آپ کو سبزی منڈی میں اگر کوئی 10 روپے کی چیز مل رہی ہے, یہاں پہ وہ لا کے 100 روپے کی بیچ رہا ہے, آپ کے پاس ریٹ نہیں ہے کہ اس کو بولیں کہ جی یہ کیوں بیچ رہے ہو. دیکھیں نا اس میں میں آپ کو بتاؤں ریٹ آنا پڑے گا. ریٹ کیا ہوتا ہے, دبئی میں ریٹ ہے نا, ریٹ آف دی گورنمنٹ جب ہوتی ہے, ریٹ آف دی گورنمنٹ کیا ہے, سزا اور جزا, جو میں آپ کو یہاں پہ ریٹ اسی لیے تو نہیں ہے. اور دیکھیں بیوروکریسی میں ہمارے بیوروکریٹس کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے ملک کوریا نے یہاں سے ہمارے لوگوں کو لے آ کے وہاں پہ اپنی پالیسیز بنائی. بے شک آپ یہ دیکھیں کوریا ہو گیا, بہت سے ملکوں, ملیشیا, مطلب میں آپ کو بہت سارے ملک مجھے یاد نہیں آ رہے تو میں غلط نہیں کہوں گا, بہت سارے ملک یہاں سے لوگ گئے ہیں ہمارے وہ. اب دیکھیں نا ہمارا ایڈوکیشن کا معیار ہم نے خود خراب کیا, دیکھیں نا آج ہم خود اس کو خراب, تو وہ ہر جگہ وہی ہوگا. ڈاکٹروں کا دیکھیں نا, آج بھی ہمارے ڈاکٹرز امریکہ میں جا کے کام کر رہے ہیں, دنیا میں یورپ میں جا رہے ہیں, انجینئرز ہمارے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں جتنی محنت پاکستان کے ڈاکٹرز کرتے ہیں اسپیشلائزیشن میں, کسی اور ملک کے ڈاکٹرز کر ہی نہیں سکتے سر. نہ یورپین یا امریکن ممالک کے اپنے ڈاکٹرز, نہ انڈین ڈاکٹرز, نہ کوئی اور. دیکھیں ہم بہت اچھا میں اب تھوڑی ایک سیاسی طرف آتے ہیں سر. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ آپ کی کچھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی چپ خلش بھی رہی ہے, وہ واپس حکومت میں آ گئے ہیں سر. بلدیاتی انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ
یا کوئی ایڈجسٹمنٹ بنائی جائے گی متحدہ قومی دیکھیے موومنٹ کے ایک تو میں آپ سے کہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کوئی خلش، ساتھ؟ ہاں دیکھیے کوئی خلش ہے نہیں ہمارے ایم کیو ایم سے ایک معاہدہ ہے اور میرے خیال سے ایک بڑا اچھا بھائی چارہ ہے، بالکل بالکل، اور وہ کراچی کے لیے اور پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور میرے خیال سے ہم کافی اوپنلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہے اور بہت اوپن کام کر رہے ہیں۔ لیکن سر سیٹوں پہ لڑائی ہے نا سر، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کا مینڈیٹ چرا لیا، دیکھیے آپ کہتے ہیں کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کا ہے ہی نہیں، دیکھیے ایک بات میں بتاؤں، دیکھیے بہت بڑی لڑائی ہوئی نا سر۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہاں اور پولیٹکس جو ہے نا، یہ اپنی یہ جگہ، میرے خیال سے اپنی جگہ ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں میں ایک چیز عوام کو مطلب بتانا چاہیے بھی ہے جی نہیں، جی جی، دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت سے دیکھے جلسہ کر کے آ رہے ہیں، خوب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بعد میں آگے بیٹھے اور یار کیا حال ہے بڑھاؤ چائے پہ، مطلب وہ چیزیں دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ سر وہ تو ہم اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کیا کرتے تھے تو ٹک شاپ میں ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے پھر بیٹھ تھے، کے کھانا مین ارینا میں سیاست ہو رہی ہوتا ہے ہے۔ الگ۔ محمود بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، پروگرام کا وقت مختصر ہے، آپ کو ہم جامع شیریں کی جانب سے سر یہ تشریف یہ گفٹ بھی آپ کو دینا چاہیں گے، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا سر، امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی جو ہے نا بہت مفید معلومات جو ہے وہ ملی ہوگی۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا بیان رمضان، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات، آباد ہے رمضان۔